अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नियाजी और जीशान हाशिम साहब। हम डिस्कस करेंगे कोरोना क्राइसिस के मईशत पे असरात। मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से हमेशा ये गिला होता है कि चंद लोग हैं जो बैठ के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, और चूंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं होते तो अमूमी तौर पे उनके तज्ज़िये नाक़िस और मालूमात बड़ी हद तक गैर दुरुस्त होती हैं। तो हमने सोचा कि कोरोना क्राइसिस के मुआशी असरात पे बात करने के लिए किसी ऐसे शख्स को दावत दी जाए जो इकोनॉमिक्स की फील्ड को, सोशल साइंसेस को जानता हो, समझता हो। तो हमने गुजारिश की जीशान हाशिम साहब से, और जीशान भाई जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। उनकी एक किताब आ चुकी है, गुर्बत खात्मा कैसे हो, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी किताब लिखी उन्होंने, और बहुत वेल लर्न्ड स्कॉलर हैं, साहिब मुताला आदमी हैं, और आज हम उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग जीशान भाई की गुफ्तगू को सुनें और उस पर अपनी राय दें। जीशान भाई वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि हम जिस क्राइसिस की बात कर रहे हैं, कोरोना क्राइसिस की बात कर रहे हैं, क्या कोरोना क्राइसिस कोई ऐसी सियासी और माशी तब्दीलियां लाएगा जिस तरह से लोग इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं कि दुनिया का निज़ाम अथल पथल हो जाएगा और कोई आलमी हुकूमत कायम हो जाएगी? देखें, पहली बात तो ये है कि जो मॉडल हैं जो कोरोना को प्रेडिक्ट कर रहे हैं या उनको समझ रहे हैं, अगर हम अपनी डिस्कशन को उनकी बेस पे रखें तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी कि हम एक्सप्लेन कर सकें कि कोरोना बहरान असल में है क्या, कैसे फैल रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इसके असरात होंगे कि नहीं होंगे। पहली चीज़ ये है कि शुरू में जब कोरोना बहरान आया था तो सबसे ज़्यादा जिस मॉडल की वजह से इस बहरान को फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट किया गया था तो वो इंपीरियल कॉलेज वालों का था। अब जो चाइना एक्सपेरिमेंट और उसके बाद जो इटली और फ्रांस का और जर्मनी का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आ चुका है, वो ये बताता है कि वो जो इंपीरियल कॉलेज का मॉडल था तो वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट की गई थी सिचुएशन को। दूसरी चीज़, ये जो अभी जो रिसेंट जो एग्जांपल है इटली की और फ्रांस की, वो हमें, और चाइना की स्पेशली, तो हमें ये समझ आया है कि इस क्राइसिस की जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम जो है 6 माह है, और जो मीडियम इसकी ड्यूरेशन है वो 4 माह है। यानी अगर आप लॉकडाउन की पॉलिसी अप्लाई करते हो, जब इंपीरियल कॉलेज वालों ने अपना मॉडल जो है वो बताया था तो उस वक्त लॉकडाउन की पॉलिसी और बाकी चीज़ें उस वक्त नहीं डिस्कस हुई थी। तो लॉकडाउन की पॉलिसी इतनी इफेक्टिव रही है कि सब इस वक्त जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन इस क्राइसिस की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4 मंथ है। लेकिन ये है कि इसके असरात जाते जाते तकरीबन 1 साल भी लग सकता है और 6-7 महीने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी, और एक कंट्री जैसे ही वो कोरोना से मतलब बच जाएगा, और अगर मेडिसिन्स नहीं आती, वैक्सीन नहीं आती, तो मेरा यही ख्याल है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो कंट्रीज़ के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो चल पड़ेंगी, या फिर एंटीबॉडीज़ का जो पासपोर्ट सिस्टम है वो आ जाएगा। लेकिन कंट्रीज इस पर काम कर रहे हैं कि चीज़ों को आगे कैसे चलाया जाए। सेकेंडली, कि जब हम इसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इस 2 तरह के लोग हैं जो ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को। एक वो लोग हैं कि जो ना मौजूदा निज़ाम से मायूस हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई और निज़ाम आए और जो इस निज़ाम से बेहतर हो, या मतलब जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जैसे हमारे सोशलिस्ट दोस्त हैं वो उनका एक अपना यूटोपिया है, पॉलिटिकल इस्लाम वाले दोस्तों का अपना यूटोपिया है। तो उनको ना इससे एक उम्मीद नज़र आई है कि इससे एक जो आलमी निज़ाम है वो ख़त्म हो सकता है, और अगर ख़त्म हुआ तो हमारा निज़ाम आ सकता है। तो वो जो यूटोपिया है उनका, जो उनकी अपनी ख्वाहिश है, वो उनकी प्रेडिक्शन पर भी हावी हो रही है। अदरवाइज दूसरे किस्म के लोग वो हैं कि जिनकी ना हिस्ट्री पर अच्छी खासी समझ है जिन्हें, और जो देख सकते हैं कि वो कौन से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से आज का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम मौजूद है या वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है। फिर जब हम उन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेरिएबल्स को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उनमें से जो मेन जो बड़े बड़े वेरिएबल हैं, उनमें से इस वक्त कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है कि जो अंडर थ्रेट हो। तो उससे हमें यही समझ आता है कि भाई अगर ये क्राइसिस ओवर हो जाता है तो उससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा
ہاں ثانوی اور جزوی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جن پر میں نے اپنے کالم میں بھی بات کی تھی، لیکن انٹرنیشنل جو یا ورلڈ لیول کا یا جو گلوبل پولیٹیکل آرڈر ہے اور اکنامک آرڈر ہے، میرا یہی خیال ہے کہ وہ نہیں جا سکتا. اسی طرح کچھ دوست نا اس کی جو مشابہت ڈھونڈ رہے ہیں 2008 کے جو فائنانشیل کرائسس ہے اس سے، تو وہ بھی اگر ہم اسی سے اس کا کمپیریزن کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2008 کا جو کرائسس تھا وہ اسٹرکچرل پرابلمس کی وجہ سے کریٹ ہوا. یعنی دو چیزیں اس کی نا خاص تھیں، ایک یہ تھی کہ ان ریگولیٹڈ فائنانشیل مارکیٹ تھی، اور دوسری جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ ہاؤس ہولڈ مارکیٹ میں، یہ دونوں چیزیں موجود تھیں. اور جب جیسے کرائسس ہوا تو کیونکہ انشورنس سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر ایک دوسرے سے بہت زیادہ کوریلیٹڈ تھا، تو اس کے نتیجے میں کرائسس پوری دنیا میں پھیل گیا. اس وقت ہم خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ کرائسس آیا ہے تو اس وقت ورلڈ کی ساری بڑی طاقتیں جو تھیں اکنامکلی ویل پرفارم کر رہی تھیں. یو ایس اے ویل پرفارم کر رہا تھا، یو کے ویل پرفارم کر رہا تھا، یورو زون جو ہے اپنے کرائسس سے نکل چکا تھا، اور چائنا جو ہے اپنے اسٹرکچرل پرابلم سالو کرنے کی طرف تھا. تو اب بھی چیزیں اکنامک ایکٹیویٹیز رک چکی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ بھائی کوئی اسٹرکچرل پرابلم موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی دوبارہ اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی تو مارکیٹ باؤنس بیک کرے گی اور اپنے آپ کو ریکور کرنے کی کوشش کرے گی، اور اسٹرکچرل پرابلم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اکنامک سسٹم پر کوئی بڑا اثر نہیں ہوگا. پولیٹیکل سسٹم پر اثر موجود ہے، اور وہ پولیٹیکل سسٹم پر اثر یہ موجود ہے کہ جو اس وقت نا ایک طرح سے ٹیسٹ موجود ہے پولیٹیشینز کے درمیان، یعنی گورنمنٹس کے درمیان اور سٹیزن کے درمیان. اور وہ ٹیسٹ اس طرح سے موجود ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکنامکس میں اور پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں کہ دو طرح کی گورنمنٹس ہوتی ہیں. ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو کنٹریکٹ بیسڈ ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو پولیٹیکل کنٹریکٹ کہہ دیں یا اس کو سوشل کنٹریکٹ کہہ دیں، اور دوسری گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کو ہم پیراسائٹک کہتے ہیں. تو جو کنٹریکٹ بیسڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کی ہیلپ کرے گی پبلک گڈس کی شکل میں. اور پیراسائٹک گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جو صرف آپ سے ریونیو لے گی، ٹیکسز لے گی، اور پیراسائٹ کی شکل میں نا اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی انکم کو سب کرے گی، بٹ ایٹ دی اینڈ کہ کبھی بھی مشکل ہوگی تو لوگوں کی مدد نہیں کرے گی اور پبلک گڈس نہیں پرووائڈ کرے گی. تو ویسٹرن اکانومیز نے جیسے ہی فیل کیا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے رکنے سے جو ہے مطلب لوگوں کی انکم متاثر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے فوراً جو ہے لوگوں کو انکم کمپنسیشن دینا شروع کر دی. اور غریب ملک جیسے پاکستان ہے وہ نہیں کر سکا، تو اس سے یہ ہوگا کہ لانگ رن میں، ابھی تو نہیں، فی الحال تو نہیں، لانگ رن میں جو لوگ ہیں ان کا اسٹیٹ پر جو ٹرسٹ ہے وہ مزید کم ہوگا، اور ان کو فیل ہوگا کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور باقی جو ویلفیئر ہے جب ہم پرابلم فیس کرتے ہیں تو ویلفیئر کی ہم اس سے امید نہ رکھیں. باقی جزوی جو ہیں تبدیلیاں آئیں گی، جیسے اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس میں چائنا کا پولیٹیکل انفلوئنس کتنا ہے. اسی طرح امیگریشن کے قوانین میں بھی تھوڑی بہت چینج آ سکتی ہے، اور باقی چیزیں وہ میں نے اپنے آرٹیکل میں ڈسکس کی ہیں. جو مین چیز ہے کہ یہ جیسے یہ کرائسس اوور ہوتا ہے تو اکنامک سسٹم جو ہے باؤنس بیک کرے گا اور چیزیں نارمل ہو جائیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم آپ کے آرٹیکل کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دیں گے تاکہ لوگ اس کو بھی دیکھ لیں ڈیٹیل کے لیے. اور آپ نے پارشلی میرے دوسرے کویسچن کا آنسر کیا ہے، لیکن میں اپنے ویورز کے لیے وہ پوچھ لیتا ہوں کہ جو مارکیٹ کریش کر گئی ہے کورونا کی وجہ سے، اس نے ریکور ہونا ہے؟ آپ کے پہلے جواب سے مجھے یہ لگ رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی شخص یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کتنی جلدی ہونا ہے، لیکن کیسے، کتنا آسانی سے ممکن ہوگا کہ ہم اس کے معاشی اثرات سے باہر نکل آئیں؟ اس میں بیسیکلی ایک سوال یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اس کرائسس کے دوران چونکہ اکنامک سلو ڈاؤن تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں بھی رکی ہے، تو جو گورنمنٹ کی جو اکنامک ٹیم ہے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، خاص طور سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انٹرسٹ ریٹ کو گرایا ہے وہ ہیلپ فل ہوگا. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے جو پیکیج دیا ہے اس کے علاوہ صرف میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بنیادی نقطے ہیں شاید جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے وغیرہ، اس پہ بھی اپنا کام کیجیے گا. جی اچھا، پاکستان کی اکانومی کو تو میرے خیال میں ہمیں علیحدہ سے بیٹھ کے ڈسکس کر لینا چاہیے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیسے ریسپانس کیا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اوور آل میں فی الحال بات کرنا چاہوں گا جو بلال بھائی نے کوشچن پوچھا
دیکھیں مارکیٹ کریش نہیں کر گئی، میرے خیال میں یہ لفظ غلط ہے، ہم جو اکنامک اسٹوڈنٹ ہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کیونکہ سلو ہوئی ہیں تو سلو ڈاؤن کی وجہ سے ٹوٹل اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز کم ہوئی ہیں، اور نیٹ جو ہے جی ڈی پی ورلڈ لیول کا یا کنٹری لیول کا وہ کم ہوا ہے۔ کریش ہمیشہ مارکیٹ جو ہے کوئی اسٹرکچرل یا اکنامک ویریبلس کی وجہ سے ہوتی ہے، اب تو مارکیٹ جو ہے اس نے اکنامک ایکٹیویٹیز کم کر دی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ تھمتی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں جو آپ کا کوشچن تھا، کوشچن یہی تھا نا کہ یہ کب تک ریکور ہو جائے گی، کیا ریکور ہوگی؟ بالکل جی ہاں جی، تو میرا یہی خیال ہے کہ جیسے اکنامک ایکٹیویٹیز دوبارہ سے شروع ہوتی ہیں تو یہ ریکور ہو جائے گی، اور مارکیٹ میں کریش کی، اچھا جو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مارکیٹ کریش کی گئی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بائنگ کم ہوئی ہے، تو لوگوں نے خریداری کم کر دی ہے اسٹاکس کی، تو جیسے ہی سچویشن نارمل ہوگی تو دوبارہ سے مارکیٹ کے اندر بائنگ ہوگی اور دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز چلیں گی تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے فار ایگزامپل میں یو کے نے اپنا جو نیکسٹ ماڈل ہے وہ آلریڈی ان کے پاس ریڈی، وہ ماڈل یہ ہے کہ جیسے 4 ماہ کا پیریڈ ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ کیسز بڑھتے جاتے ہیں، پھر پیک آتا ہے اور پیک آنے کے بعد کرائسس کم ہوتے جاتے ہیں، تو اس دوران 2 چیزوں پر خاص کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں پہ رکھا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ شارٹیج کریٹ نہ ہو، کیونکہ اگر شارٹیج کریٹ ہوگی کسی چیز کی تو پینک کریٹ ہوگا، پینک کی وجہ سے لوگ باہر نکل آئیں گے، اور تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کی انکم بھی مینٹین کر رہے ہیں کہ بھائی وہ نہ مطلب معاشی پریشانیوں کی وجہ سے بھی باہر نہ نکلیں گے، بھائی ہم جا کر کام کریں اور کچھ کھانے پینے کے لیے کرائیں چیز۔ اب ان کا جو نیکسٹ فیز ہے کہ جیسے کیسز کم ہوتے جائیں گے تو پھر یہ بیٹھ کر نا کلاسیفیکیشن کریں گے، کیٹیگرائز کریں گے، اچھا یہ سٹی ہے فار ایگزامپل یو کے ہے تو یو کے لنڈن کے اندر کیسز کم ہو گئے فار ایگزامپل، لیکن ابھی بھی ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ایسیکس کا ایریا ہے، اوکے ایسیکس کے اندر کیس ختم، اوکے ایسیکس کو لاک ڈاؤن سے نکال دو لیکن لنڈن سے ایسیکس کی طرف انٹری بند کر دو کہ کوئی نہ جا سکے۔ تو اب یہ سمارٹ جس کو لاک ڈاؤن کی پالیسی کہتے ہیں کہ جو ایریاز جو ہیں کرونا کیسز سے آزاد ہوتے جائیں گے تو ان ایریاز کے اندر وہ اکنامک ایکٹیویٹیز شروع کرتے جائیں گے، اور جب تک اوور آل پورا کا پورا یو کے فری نہیں ہو جاتا کرونا کیسز سے، یا اینٹی باڈیز ٹیسٹ نہیں آ جاتے، یا اس وقت تک انٹرنیشنل فلائٹس پر یہ پابندی لگا دیں گے، تو ان کو امید ہے کہ جب تو کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو آہستہ آہستہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی شروع ہوتی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو یو کے ہو گیا، یو ایس ہو گیا، یہ کنٹریز جو ہیں فسکل اور مانیٹری سٹیمولس بھی دے رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے اکنامک ایکٹیویٹیز دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گی تو سینٹرل بینک کی پالیسیز اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ بھی ان کو بوسٹ کرنے میں مدد دیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس لیول پر یو کے یا یو ایس اے جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں یا ایون ایمرجنگ اکانومیز ہیں جو گرو کر رہے تھے، تو ان جو آئی ایم ایف نے جو پروجیکٹ کیا ہے مارکیٹ کو کہ 2010 کے اندر 2020 کے اندر، اس سال کے اندر جو جی ڈی پی ہے تقریباً سارے ممالک کی نیگیٹو میں جائے گی، لیکن اگلے سال کے لیے جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے تو وہ ایسے ریکور ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کا ڈبل آ رہا ہے فیگرز میں، تو سارے ہوپ فل ہیں کہ سچویشن نارمل ہو جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یو کے جو ہے جون کے اندر اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی طرف جائے گا، اور اگست کے اندر جولائی کے اندر یہاں اکنامک ایکٹیویٹیز اپنے دوبارہ لیول کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور سپٹمبر اکتوبر میں چیزیں تقریباً نارمل۔ جی ذیشان بھائی، بیسیکلی آپ کا کیا کمنٹ ہوگا اس پہ جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے کورونا سے نپٹنے کے لیے جو بیسیکلی معاشی طور پر فیصلے کیے ہیں، کیا وہ درست ہیں، مناسب ہیں، اور پرٹیکولرلی بیسیکلی جو اسٹیٹ بینک فیصلے کر رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کرائسس ہے یہ ایک پولیٹیکل ٹیسٹ بھی ہے اور ایک اکنامک ٹیسٹ بھی ہے۔ اچھا صرف پاکستان کو نہیں، فی الحال نا میں گروپنگ کرنا چاہوں گا کنٹریز کی کہ انہوں نے نا اس کرائسس کو کیسے ریسپونڈ کیا۔ تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امیڈیٹلی جو ہے، ایک وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے امیڈیٹلی مانیٹری اور فسکل جو ہے اسٹیمولس پرووائڈ کیا، تو انہوں نے تو ان کی جو تھی گنجائش موجود تھی ایک اچھی فسکل پالیسی کی، اچھی مانیٹری پالیسی کی، جیسا کہ ایگزامپل ہے مطلب ڈیولپ اکانومیز کی۔
جو غریب ممالک ہیں وہ اچھا پیکیج نہیں دے سکے، نہ بجٹ کے حوالے سے، فسکل پالیسی کے اعتبار سے، نہ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں کیپیسٹی نہیں موجود تھی، وہ آلریڈی ان کے ہاں انفلیشن زیادہ تھی، انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھے، آلریڈی ان کی بیلنس شیٹ جو تھی وہ آلریڈی خراب تھی، تو اس وجہ سے وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ریسپانس نہیں کر سکے، بٹ سٹل ان کے پاس گنجائش موجود تھی۔ جیسے پاکستان ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس جو ہیں ایسے فنڈ موجود ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نان ڈیولپمنٹ ہیں، اور اسی طرح کچھ فنڈ ایسے موجود ہیں کہ جو ایسے محکموں کے پاس موجود ہیں کہ اگر اس سال ہم خرچ نہ کریں تو ان کو کرونا پر خرچ کیا جا سکتا تھا۔ ایسی بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں، ایسے بہت سارے محکمے موجود ہیں، لیکن ایسے یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے پولیٹیکلی اپنے لوگوں کے لیے کوئی اچھا پیکیج اناؤنس نہیں کر سکا۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک ریزن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، دوسرا ابیلٹیز کا بھی مسئلہ ہے، تیسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر بھی نہیں موجود۔ جیسے یہاں یو کے اور یو ایس اے کے اندر ہے کہ آپ پبلک کو اگر آپ نے نا فنڈز دینے ہیں، 80% ان کی سیلری دینی ہے، تو ان کے پاس آن لائن ریکارڈ موجود ہے اور وہ ان کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں پیسے بھیج دے گئے۔ ہمارے ہاں ایک تو لوگ ایسے نا رجسٹرڈ نہیں ہیں کہ آپ ان کے نا دیکھ بھال کر سکیں، دوسرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگ رجسٹر بھی تھے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پولیٹیکلی کیا ریزن تھی کہ انہوں نے لوگوں کو آن لائن پیسے بھیجنے کے بجائے لائنز میں لگا کے پیسے کیوں دینا چاہے۔ حالانکہ ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی سوشل ڈسٹینسنگ کریں، گھروں پہ رہیں، لیکن ادھر لمبی لمبی لائنیں لگائیں۔ تو اس کی ایک وجہ جو مین جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہتی ہے گورنمنٹ۔ جہاں تک مانیٹری پالیسی کا تعلق ہے جو سینٹرل بینک نے ایشو کی ہے، تو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا بہت فائدہ ہے، یہ بھی ایک مانیٹری اسٹیمولس ہے، اور جو فرمز ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ لامحالہ کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو اس کی وجہ سے وہ فوراً بوروئنگ کریں گے۔ لیکن مین پرابلم دو ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ جب تک اکنامک ایکٹیویٹی نارمل نہیں ہوتی تو کوئی بوروئنگ نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل کرونا کا کرائسس اسٹل موجود ہے، تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جو چاہے کہ نئی بوروئنگ کر کے ایون کہ را مٹیریل پرچیز کر کے اپنے ویئر ہاؤس میں رکھ دے، کیونکہ وہ ڈر رہا ہے کہ کل کو اگر کرائسس خراب ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے کرائسس، تو اس سے میرے ویئر ہاؤس کے اندر چیزیں پڑی سڑ جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جو ہے تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک ماہ کا جو لاک ڈاؤن کیا، اس کی وجہ سے 40% ان کے ویئر ہاؤس کے اندر جو گڈس پڑی تھیں ان کی ویلیو ڈکلائن ہوئی ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی پاکستان کے اندر انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ جو سٹاک موجود ہے اس کو کنزیوم کریں اور اس کے بعد بیٹھ کر انتظار کریں کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو صرف مانیٹری اسٹیمولس جو ہے وہ چیزوں کو نارمل نہیں کر رہا۔ دوسرا کریڈیبلٹی کا بھی نقصان ہے کہ یہ دیکھیں کہ یو کے اندر جب گورنمنٹ یا یو ایس اے کے اندر گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے یہ مانیٹری پالیسی دے رہے ہیں اور ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ماڈل کہہ رہا ہے کہ یہ کرائسس فلاں منتھ کے اندر اوور ہو جائے گا، تو ایک طرح سے نا اس کا کانفیڈنس لیول بھی ہے۔ پاکستان کے اندر جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھئی الٹا گورنمنٹ ڈراتی ہے کہ اپریل کے اندر خراب ہونے لگا ہے، مئی کے اندر بھی خراب ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، تو پالیسی کے اندر اور جو اسٹیٹمنٹس کے اندر جو کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی بزنس مین پریڈکٹ نہیں کر رہا۔ تو ان ساری سچویشن کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ مانیٹری پالیسی جو ہے کوئی بہتر رزلٹ دے گی جب تک کہ کرائسس اوور نہیں ہوتا۔ اور پاکستان فسکل پالیسی کیونکہ آلریڈی پاکستان پر اتنے زیادہ مطلب یہ ہے کہ قرضہ جات موجود ہیں، آلریڈی آپ کا بجٹ اس میں ہے، ڈیفیسٹ میں ہے، اور صرف ایک ہی امید تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے آرٹیکل میں کہا کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتی تو یہ سمجھیں کہ پوری مارکیٹ ختم ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے آپ کو تھوڑے بہت پیسے ابھی دے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ بہت زیادہ پاکستان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ جو قرضوں کی جو واپسی ہے اس کے بھی ریسٹرکچر کر دیا جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ماہ تک وہ بھی ہو جائے گا، اگلے ماہ تک کہ جب نا کیسز 40-50 ہزار کو چھو رہے ہوں گے یا 35 ہزار کو، تو شاید اس میں پاکستان کو یہ سہولت مل جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم فسکل پالیسی کا بہت زیادہ اسٹیمولس نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ لوگوں کی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اس کی مین وجہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید کیپیسٹی کا ایشو ہے، شاید یہ چاہ نہیں رہے، شاید یہ کرائسس کو زیادہ خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا نہیں موجود یا کیا چیز ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی بڑی فسکل پالیسی دے گی۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ ہماری انفارمل ایک اکانومی موجود ہے اور وہ اسٹل سپورٹ کر رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں بھی تو اکنامک ایکٹیویٹیز رکی ہوئی ہیں۔ ریمیٹنسز باہر سے جو ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اپنی جو انکم ہے وہ اتنی کم ہے آلریڈی
کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، تو پاکستانی جو اپنے شہری دوست ہیں یا فیملیز ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو مجھے سچویشن خراب ہوتی نظر آتی ہے انٹل اور انلیس کہ گورنمنٹ جو ہے وہ واقعی جو ہے چیزوں کو سیریسلی نہیں دیکھنا شروع کرتی. اس پہ یہاں جو دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جون میں ہم جو اگلا بجٹ پیش کر رہے ہیں، کیا ہم اس میں یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ایلوکیشن ہے، اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جن سیکٹرز میں ذرا زیادہ ایلوکیشن ہوتی ہے اس میں کوئی ریسٹرکچرنگ ہوگی، پیسے نکل کے دوبارہ صحت اور تعلیم کی طرف آئیں گے، صحت ان پرٹیکولر کرونا کرائسس کے سبب؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی امید نہیں نظر آتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایون کہ ناؤ کرائسس کی جو سچویشن موجود ہے اور سینسٹیوٹی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ گورنمنٹ کی پریورٹی نہیں آبزرو کر سکتے کہ ایون کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے، جو ڈاکٹرز اور نرسز موجود ہیں، ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا. تو جب ابھی آپ کا جو رجحان ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا نہیں ہے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے بجٹ میں ہوگا؟ اور اگر اگلے بجٹ میں انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا تو پاکستان کے اندر جو بڑا پرابلم ہے نا کہ جب بجٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 2 بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک سیکٹر کے لیے فنڈ رکھ دیا لیکن آپ اس کو یوز ہی نہیں کرتے، اور اگلے بجٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاف آف دی فنڈ از اسٹل مطلب ان یوٹیلائز. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ منی بجٹ بنا کر وہاں سے فنڈ ادھر موڑ دیتے ہو. تو اگر یہ بجٹ میں بھی کوئی بگ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اسٹل I will not be hopeful for any significant changes. بیسیکلی میں ذیشان بھائی کی رائے یہ جاننا چاہوں گا اس پہ کہ ان کی نظر میں یہ انہوں نے بات کی تھی بیسیکلی کہ جی ڈی پیز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی وہ نیگیٹو میں شو ہو رہی ہیں ابھی اس سال کے لیے کورونا کرائسس کی وجہ سے، لیکن جب باؤنس بیک کریں گے انشاءاللہ تو بہت فگر آ رہا ہے 2019 سے ڈبل. مطلب اگر ہم 3% پہ تھے تو نیکسٹ ایئر 6% پہ، لیکن 6% کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بھی ہوں گے کہ ہمیں انٹرسٹ ریٹ اگر ہم اس لمٹ میں ہوں گے تبھی وہ اچیو ہو پائے گا، یا گورنمنٹ کس سیکٹر کو سبسڈی دے یا کچھ ان کو مراعات دے تاکہ ہم وہ جی ڈی پی جو گروتھ ہے اس کو اچیو کریں. دیکھیں پاکستان کے اندر جو آلریڈی اکانومی کام کر رہی ہے تو وہ 2 طرح کی اکانومی ہے. ایک طرح کی فارمل اکانومی ہے جو پوری کی پوری تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 60-70% گورنمنٹ پیٹرونیج پر چل رہی ہے، حکومتی سرپرستی پہ چل رہی ہے. تو وہ کسی نہ کسی حد تک نا اپنا جو مراعات ہیں وہ کھینچ جائیں گے. جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ کھینچ جائے گا. دوسری پاکستان کے اندر جو اکانومی موجود ہے وہ ہے انفارمل اکانومی، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے نا مطلب پاکستان کی سب سے بڑا فیکٹر ہے اور سیکٹر ہے. اور وہ باوجود یہ کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی زیادہ بینکنگ سے جڑی ہوئی ہے. انفارمل سیکٹر کی اکانومی بینکنگ سے کم جڑی ہوئی ہے. اور دیکھیں اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوگی، 22 کروڑ ملک مطلب شہریوں کا ملک ہے، تو لازمی بات ہے کہ جب اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی تو جی ڈی پی پر اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا. لیکن اس پاکستان کی اکانومی آلریڈی جو ہے گورنمنٹ کے بہت زیادہ جو پرو گروتھ پالیسیز کی وجہ سے نہیں چل رہی، بس چل رہی ہے تو یہ بس ہی چلے گی. پرو گروتھ پالیسیز پاکستان نے کبھی نہیں بنائی، تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ جو باؤنس بیک ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا نا باؤنس بیک. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آج جو ہے وہ منڈے ہے، ہمیں پتہ، اور میں نے کل کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں جن میں مثال کے طور پر 10 پاؤنڈ خرچ کروں گا، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کل تو میں نہیں یوز کر سکتا، تو پرسوں میں یوز کر سکتا ہوں کل کیونکہ ہڑتال ہے. تو پرسوں جب میں جاؤں گا تو میں 20 پاؤنڈ خرچ کر لوں گا. اسی طرح اکنامک ایکٹیویٹیز ایسے ہی باؤنس بینک ہوگی کہ جو آپ نے اس سال آپ نہیں یوٹیلائز کر سکے تو آپ اگلے سال یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور سارے سیکٹرز بھی نہیں یوٹیلائز کریں گے. پاکستان سے متعلق بھی ابھی پروجیکشن نہیں آئیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ باؤنس بیک کرنے کے بعد ڈبل ڈیجٹس آ رہی ہیں، وہ بیسیکلی ایڈوانس اکانومیز اور ایمرجنگ اکانومیز کی ہیں. ڈیولپنگ اکانومیز کی سچویشن اسٹل کنفیوزنگ ہے. اور دوسرا کنٹری لیول جو ہے ڈیفرنسز موجود ہیں. پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ ڈبل ڈیجٹ میں جو ہے گروتھ آئے گی، یعنی مطلب 2019 کے 2 گنا مطلب جو ہے ڈیجٹس آئیں گے 2021 میں،
لیکن یہ ہے کہ مارکیٹ باؤنس بیک کرے گی کیونکہ 22 کروڑ آبادی میں تو اکنامک ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ذیشان بھائی ایک سوال یہ کہ گورنمنٹ نے قریباً 144 ارب سے 200 ارب کے درمیان کہیں ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا, یہ جو 12,000 روپیہ دینے کا سلسلہ ہے. آپ نے ایک پوائنٹ تو پہلے ہی بتا دیا کہ فلا یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم موجود نہیں ہے, تو ہم لوگوں کو لائنوں میں لگا کے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بیسیکلی دھجیاں اڑائی ہیں وہ الگ. میں بیسیکلی جو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ان لوگوں کی زندگی سٹیبل رکھنے کے لیے جو ہمارا غریب طبقہ ہے, ہمیں کتنا پیسہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے یا دینا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فل ڈیٹا نہیں موجود گورنمنٹ کے پاس. ڈیٹا موجود ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں ڈیٹا موجود ہے, لیکن ان لوگوں کو بھی جو بے نظیر انکم سپورٹ کی مد میں پیسے لے رہے تھے ان لوگوں کو بھی لائنیں لگوائے گئے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ عشر جو کمیٹیاں پاکستان میں ریجنل لیول پر موجود ہیں ان کے پاس بھی ڈیٹا موجود ہے, اور زکوٰۃ اور عشر کی جو ہے تقسیم بھی ویسے ہو رہی ہے. تو وہ اس ڈیٹا کی مدد سے بھی جو لوگ پہلے زکوٰۃ اور عشر تقسیم کرتے تھے باقاعدہ ممبرس موجود ہیں, کونسلر موجود ہیں, آپ ان کے تھرو دوبارہ سے ویسے ڈسٹریبیوٹ کروا سکتے تھے پیسے, اور اس کے لیے بھی لائنس لگانے کی ضرورت نہیں تھی. تو مین چیز یہ, اور اسی طرح کا باقی ڈیٹا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اور یہ مطلب جو ہے نادرا کے تعاون سے اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے تعاون سے چیزیں فگر آؤٹ ہو سکتی تھیں ابھی بھی. اور مطلب اس طرح سے بھی تھا کہ جیسے آپ یہ دیکھیں نا, گورنمنٹ جو پیسے خرچ کرتی ہے وہ گورنمنٹ کے اپنے نہیں ہوتے, وہ لوگوں کے ٹیکسز کے ہوتے ہیں. آپ جن لوگوں سے ٹیکسز لیتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو آپ سندھ میں کھڑے ہو کر ان سے ڈانس کروائیں, اور اسی طرح ان لوگوں کو لائنس میں لگ کے ان کو ذلیل اور پریشان کریں. لیکن ٹیکس لیتے ہوئے تو مطلب جو ہے حکومت کو تو لائن میں نہیں لگنا پڑتا, حکومت کہتی ہے ہمیں تو آن لائن دیں, پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے ہمیں دیا کہ نہیں دیا. ہم تو ٹیکس لیتے ہوئے بھی لائن میں لگاتے ہیں اور واپسی پہ بھی لائن میں لگاتے ہیں. بس دیکھ لیں نا کہ یہ اسٹیٹ اور سٹیزن کا ریلیشن شپ جو ہے وہ جوزف شمپٹر کہتا ہے کہ صرف نہ پبلک فائنانس سے سمجھ آتا ہے, اور یہ بات حقیقت ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہے کہ ان کا کوشچن تھا کہ کتنے پیسے, تو یہ تو پبلک فائنانس کے لوگ ہی اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں نا کہ وہ کتنے پیسے ہونے چاہیے, کتنے لوگ ڈیپینڈنٹس ہیں, کیا چیز موجود ہے, کتنے گھر ہیں, کتنوں کو ہیلپ چاہیے, کتنوں کو واقعی نہیں چاہیے. یہ تو پبلک فائنانس کے لوگ ہیں اور وہی صحیح فگرز بتا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں فگرز بتا سکتا ہوں. میں بیسیکلی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیٹا تو سارا وہی لیا ہے جو انیشیل ان کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا نادرا کے تھرو یا جو دوسرے ریسورسز ہیں زکوٰۃ و عشر اس سے موجود تھا. اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے 8171 کے لوگوں کو کہا کہ آپ میسج کیجیے, ہم دیکھیں گے کہ آپ بیسیکلی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, ریسیونگ والی میں نہیں, وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن یہ جو ڈیسیجن ہے کہ ہم نے 4000 پر منتھ دینا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کے گھر میں ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک فیملی ہے, اس کو آپ وہی 4000 دے رہے ہیں اور اس کے 6 بچے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو. ہاں یہ ہے, لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ بھائی ان کے پاس شاید اتنے ہی ہیں جتنے خرچ کر سکتے ہیں. ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں, اور ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ فائنانس کے لوگ زیادہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کتنی ہماری ضرورت ہے. پبلک فائنانس کے بیسیکلی, کیونکہ انہوں نے بجٹ بھی دیکھنا ہے. دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے, سب سے زیادہ بات وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی موجود ہے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے پاس بالکل پیسے نہیں, کیپیسٹی موجود ہے. کیپیسٹی وہ اس طرح سے موجود ہے کہ بہت ساری منسٹریز ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, اور جو کام انہوں نے کرنا ہے تو وہ سیکنڈری نوعیت کا ہے, پرائمری نوعیت کا نہیں. آپ اس کے فنڈ یہاں یوٹیلائز کر لیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ حج پر جو آپ سبسڈی دیتے ہو تو وہ پیسے آپ اس بار سبسڈی نہ دو, کیا پتہ حج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہوتا بھی ہے تو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان سے کہیں کہ پلیز اس بار جو ہے نا ہم آپ کو زیادہ پیسے نہیں دے سکتے, سبسڈی نہیں دے سکتے, تو وہ حج کے پیسے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو. اسی طرح ایجوکیشن سسٹم جو ہے پورا کا پورا, اس وقت اسکول بند ہے نا, تو ایجوکیشن سسٹم اسکول بند ہونے کی وجہ سے ایکسپینسو کم ہے. ایجوکیشن والوں سے کہیں کہ بھائی اپنا 1 سال کے ہاف کا یا 3-4 ماہ کا جو بجٹ ہے آپ یوٹیلائز کرتے ہو, آپ ادھر موڑ سکتے ہو. اسی طرح جو منسٹریز کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں
جو چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں آپ وہاں سے پیسے نکال کر ادھر. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے, جینوئن بات ہے, سوچنا چاہیے کہ آرمی ایک فنڈ سے نا مطلب ہمارے بجٹ سے بہت سارے پیسے لیتی ہے. اس وقت حق بنتا ہے کہ آرمی بھی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم نا اتنی جو ایلوکیشن ہمیں کی گئی ہے تو ٹھیک ہے, آپ 20% آپ لے لیں, ہم سے 30% لے لیں, اور جو ہے ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں. خدا نہ کرے اس وقت بارڈر پر کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب اگلے سال جو ہے ہم جتنا سیکریفائی کر رہے ہیں تو اگلے سال جو ہے آپ ہمیں کمپنسیٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا منسٹریز جو موجود ہیں, جو آلریڈی بجٹ موجود ہے, آپ اس میں سے منسٹریز میں سے جو ایلوکیشن آپ نے آلریڈی کی ہوئی ہے اس میں سے پیسے نکال کر اتنے کم از کم نکال دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ولنریبل آدمی کو یا شہریوں کو فیل ہو کہ یار گورنمنٹ موجود ہے اور جتنی استطاعت موجود ہے یار کر رہی ہے ہمارے. تو آپ یہ فیل تو دیں نا اس کو, بات یہ ہے. اور دوسرا, خدا کے لیے ان کو لائن میں نہ لگ جائیں, کیونکہ حد تک اور بےزتی ایسے محسوس ہوتی. اچھا, دوسری چیز جو ہے انہوں نے ایک اور چیز کی ہے. دیکھیں, چاہے یو کے موجود ہے, یو ایس سے موجود ہے, کوئی بھی ملک موجود ہے, ہمیشہ ولنریبل غریب لوگوں کی مدد دو طرح سے ہوتی ہے. ایک وہ کہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے, اور دوسری اس کے دوست کرتے ہیں اور سوسائٹی کے لوگ کرتے ہیں. آپ نے تو ان پر پابندی لگا دی ہے نا کہ جو ملک کے اندر راشن تقسیم کر سکتے تھے کہ سوائے اسٹیٹ کے کوئی اور راشن نہیں تقسیم کرے گا. کتنی افیکٹو ہوئی ہے, کتنی نہیں ہوئی, کتنا سیریس لیا گیا, کتنا نہیں لیا گیا, لیکن کم از کم آپ نے اشارہ تو دے دیا ہے نا کہ آپ اس چیز کے بارے میں زیادہ سیریس نہیں ہیں لوگوں کے ویلفیئر کے مطابق. اور مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ اور دیکھیں اس وقت وزیر اعظم سپورٹ پروگرام میں یا کرونا ریلیف پروگرام میں اتنے زیادہ فنڈز کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اسٹیٹ پر اتنا ٹرسٹ نہیں موجود کہ لوگ جو ہیں خود تقسیم کرنے کے بجائے اسٹیٹ کو دیں کہ آپ تقسیم کرو. تو یہ جو ٹرسٹ کا آلریڈی ڈیفیسٹ موجود ہے, آپ کچھ نہیں کریں گے تو یہ گیپ بڑھے گا, ڈیفیسٹ بڑھے گا. تو چاہیے یہ کہ اس وقت کم از کم آپ شہریوں کو دکھائیں تو صحیح کہ یار آپ ان کے خیر خواہ ہیں, اور اسٹیٹ جو ہے کنٹریکٹ بیسڈ ہے, آپ پیراسائٹ نہیں ہے کہ صرف ٹیکس لیں گے اور اس کے بعد جہاں مرضی آئے خرچ کر دیں گے, اور بحران میں بھی لوگوں کے مددگار نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ سنجیدگی سے اس کو سوچنا. یہ بہت زبردست اشارہ تھا. میں نے جو ایک پہلے سوال کیا تھا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ کیا ہم بجٹ کی کوئی ری اسٹرکچرنگ کریں گے, جو بہت بڑا پورشن ہمارے آرمی والے بھائی لے جاتے ہیں اس کی طرف سے کوئی کمی ہوگی. تو خیر, رضوان بھی ذیشان بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ اویلیبل ہے. میرے خیال میں ہم نے جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں, اور اگر مزید کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ختم کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تمام اہم باتیں ذیشان بھائی ہمیں بتا چکے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمارے ویورز کے لیے ایٹ لیسٹ ایک تھاٹ پروسیس شروع کرنے کے لیے کافی ہے. فوڈ آف تھاٹ اویلیبل ہے, اور اس پہ مزید ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ اختلاف کیجیے, آپ اتفاق کیجیے, لیکن ایٹ لیسٹ ڈسکشن کے لیے ٹاپک موجود ہے. ذیشان بھائی کا بہت شکریہ. ذیشان بھائی بہت شکریہ جی, اور بہت شکریہ جی دیکھنے کا, اور ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جو لوگ اس فیلڈ کو جانتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور ان سے بات کریں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ اس کرائسس کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ ہمیں اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. بہت شکریہ جی, تھینک یو سر, اللہ حافظ.